एक घंटा 3 लाख रुपए का भी हो सकता है या 30 लाख रुपए का भी हो सकता है। और ये है वैल्यू सिस्टम का फ़र्क। वो कहता है नहीं, लड़ता रहता है, कहता है नहीं $1 ही से ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता। दूसरा कहता है मैं 3 लाख से कम नहीं कमा सकता। तो वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आ गई। दफ्तरों के अंदर लड़ाई होती है, कंपनीज़ के अंदर आपस में लोगों की लड़ाई होती है। वो इसी वजह से लड़ाई होती है कि जो वैल्यू सिस्टम होता है कि भाई ये इदारा इस चीज़ को वैल्यू देता है, आप समझते हैं कि ये सही है मैं जो कर रहा हूँ। लड़ते क्यों कि मेरा वैल्यू सिस्टम और आपका वैल्यू सिस्टम फ़र्क है। आटा आप घर में अभी आप खेत चलाते हैं और आपने उसको उगाया है तो आपके लिए आटा 50 रुपए का किलो है। अब उसी आटे को पीस के किसी ने दुकान में बेचा तो वो आटा हो गया 200 रुपये किलो। उसी आटे को पीस के उसी आटे से उसने चॉकलेट मिला के और उसका केक बना दिया तो वही हो गया 4000 रुपये किलो। इंसान दुनिया में 8 बिलियन है, पाकिस्तान में उसमें सिर्फ 250 मिलियन रहते हैं, तो 2.7% बनता है। 97% पाकिस्तान से लोग बाहर रहते हैं। इसलिए वक्त चेंज हो गया है, ज़माना चेंज हो गया है, इंसानियत के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है। अब हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जब हमारे पास ChatGPT है, हमारे पास गूगल है, तो हमने अब वैल्यू सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लड़ते क्यों हैं? क्या वजह है कि हम लोगों से के साथ लड़ाई करते हैं? 2 लोग हों, 2 कौमें हों, 2 मुल्क हों, लड़ते क्यों हैं? दुनिया के अंदर आपस में लड़ाई के लिए एक साल में $2000 बिलियन खर्च करता है इंसान हर साल। मैं रिपीट करता हूँ, एक साल में इंसानियत $2000 बिलियन खर्च करती है लड़ाई के ऊपर। और अगर दुनिया में $80 बिलियन को खर्च किया जाए भूख ख़त्म करने के लिए तो दुनिया से भूख टोटली तौर पर ख़त्म हो सकती है। तो $80 बिलियन खर्च करने के बजाय और चीज़ों पर खर्च करने के बजाय हम 2000 अरब डॉलर क्यों खर्च करते हैं एक साल में सिर्फ जंगी सामान के ऊपर? क्या वजह है इसको खर्च करने की? इसकी वजह है कि हमारे वैल्यू सिस्टम फ़र्क होते हैं। हम जिस चीज़ को वैल्यू देते हैं वो वैल्यू एक आदमी के लिए अलग होती है और दूसरे आदमी के लिए अलग होती है। एक आदमी का वक्त की कीमत है $1 घंटा, दूसरे आदमी की वक्त की कीमत है $1000 घंटा। अब अगर $1 घंटे वाले को समझाने की कोशिश करें कि तुम $1000 घंटे वाले किस तरह से सोचो तो वो सोच नहीं सकता। उसके पास एबिलिटी नहीं है क्योंकि कभी उसने ज़िंदगी में $1000 घंटा नहीं कमाया है। तो वो जो $1 घंटा वाला है वो अपना टाइम तो ज़ाया करता ही करता है, साथ में वो $1000 घंटे वाले का भी टाइम ज़ाया कर देता है। तो कोई बात नहीं, एक की जगह 2 घंटे हो जाएंगे। $1 में एक बिरयानी आती है और $1000 में 1000 बिरयानी आती है। लेकिन जो आदमी $1 घंटा कमाता है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसका वो तजुर्बा नहीं है, उसका वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो ये फेस कर सके कि $1000 घंटे कितना होता है। एक आदमी के लिए 1 घंटे की वैल्यू क्या हो गई? $1, दूसरे आदमी के लिए 1 घंटे की वैल्यू हो गई $1000। $1000 होते हैं 3 लाख रुपए और $1 होता है 300 रुपये। तो 300 रुपये वाला आदमी सारी ज़िंदगी अपने प्रोग्रामिंग उसकी की गई, उसको सिखाया गया कि $1 घंटे की कीमत है बमुश्किल 300 रुपये। अब उसको समझाना भी इम्पॉसिबल है कि 1 घंटा 3 लाख रुपए का भी हो सकता है या 30 लाख रुपए का भी हो सकता है। और ये है वैल्यू सिस्टम का फ़र्क। वो कहता है नहीं, लड़ता रहता है, कहता है नहीं $1 ही से ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता। दूसरा कहता है मैं 3 लाख से कम नहीं कमा सकता। तो वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आ गई। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ गई कि वैल्यू दोनों चीज़ों में, दोनों के दिमाग में फ़र्क है। एक और तरह से सोचते हैं, एक चाय की प्याली कितने की होती है? पाकिस्तान में एक टिपिकल चाय की प्याली 100 रुपये की से लेकर 50 रुपये की होती है। लेकिन अगर आप वही एग्जैक्ट चाय की प्याली कैलिफोर्निया में जाके पियेंगे किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे तो आपको मिलेगी 1200 रुपये से लेके 4500 रुपये की। अब आप गए कैलिफोर्निया, उठ के चले गए और आपने जाके चाय ऑर्डर कर दी, चाय का बिल आया। पाकिस्तान में जाके आप ऑर्डर करते हैं तो आपको पता है कि 100 रुपये से ज़्यादा का बिल आ नहीं सकता। आप कैलिफोर्निया चले गए, आपने वहाँ से जाके चाय ऑर्डर करी तो बिल आया 4500 रुपये का। तो आप अपना सर पकड़ के बैठ गए कि ये चाय की प्याली थी या मैंने क्या खा लिया, मैंने कोई अजदा खाया। तो ये हो गई वैल्यू सिस्टम की फ़र्क। जगह चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। जगह चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जाती है, इंसानों के सोच चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जाती है, चीज़ की एम्बियंस चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जाती है। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं।
آٹا آپ گھر میں اگر آپ نے کوئی آپ کھیت چلاتے ہیں اور آپ نے اس کو اگایا ہے تو آپ کے لیے آٹا 50 روپے کا کلو ہے. اب اسی آٹے کو پیس کے کسی نے دکان میں بیچا تو وہ آٹا ہو گیا 200 روپے کلو. اسی آٹے کو پیس کے اسی آٹے سے اس نے چاکلیٹ ملا کے اور اس کا کیک بنا دیا تو وہی ہو گیا 4000 روپے کلو. وہی آٹا 50 روپے کا چلا 200 روپے کا ہو گیا, 200 روپے سے چلا 4000 روپے کلو کا ہو گیا. اسی کا آٹے کا اس نے نوڈل بنائے اور نوڈل بنا کے اور اس کے اندر اس نے کوئی چیزیں مکس کری اور اس کو ڈش بنا کے بیچ دی تو وہ ڈش ہو گئی 20,000 روپے کلو کے حساب سے. تو اب وہی آٹا تھا, وہی را مٹیریل تھا, لیکن ویلیو اس کی بدل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی شکل کو تھوڑا سا بدل دیا, اس کے انداز کو بدل دیا, اس کی جو پریزنٹیشن تھی اور اس کی جو سٹوری اس کے ساتھ آئی تھی کہ یہ صرف گیہوں ہے, یہ آٹا ہے, یہ نوڈل ہے, یہ کیک ہے. تو کیک کی ویلیو اتنی ہوتی ہے, نوڈل کی اتنی ہوتی ہے, نوڈل والی ڈش کی اتنی ہوتی ہے, نوڈل والی ڈش کسی اور ریسٹورینٹ میں جا کے فرق پرائس ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں ویلیو کی. اب لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں جا کے میرے لیے ایک اچھی پیالی چائے کے لے آئیں. آپ رہتے ہیں گاؤں میں, گاؤں کے اندر چینی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, آپ گڑ والی چائے پیتے ہیں. تو آپ گئے اور آپ نے اچھی سی چائے کیسے بنائی؟ 5 چمچے چینی ڈالی, ڈھیر سارا دودھ ڈالا اور آپ لے کر آ گئے. میں ہوں چائنیز آدمی دودھ ہی نہیں پی سکتا. اگر چائنیز آدمی دودھ پیتا ہے تو اس کے اندر لیکٹوز ہوتی ہے, لیکٹوز انٹالرنٹس کا اسٹمک ہوتا ہے, اس کے جو پیٹ کے اندر انزائم نہیں ہوتے کہ وہ دودھ کو پی سکے. اس نے چائے پی, اس کو پخانہ آ گیا, باتھ روم آ گیا, وہ 4 دن کے لیے ہاسپٹلائز ہو گیا. کیا پیا اس نے؟ اچھی والی چائے. اب چائنیز کی اچھی, آپ چائنا چلے گئے, چائنا میں جا کے کہا بھائی اچھی والی چائے لے کر آؤ گے. چائے آ گئی اچھی والی, اس کے اندر آپ نے دیکھا 4 پتے پڑے ہوئے, گرین رنگ کی ہو رہی ہے اور وہ عجیب سی اس میں سے بدبو آ رہی ہے, اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہی ہے چائے پیو. اور وہ چائے پلانے سے پہلے اس کو یوں ہی اچھال رہا ہے, کھیل رہا ہے, اس کے ساتھ 4 پیالیاں بدل رہا ہے. آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اوپر لکھا ہوا ہے امیزنگ ٹی ہاؤس. آپ اندر گئے اور چائے کے نام پہ کہیں دودھ ہی نہیں ہے چائے میں ہے, اور چائے کے نام پہ پتے بیچ رہا ہے. وہ کتنا بیوقوف بنا رہا ہے آپ کو. فرق کیا ہے کہ اس کی ویلیو اور اس کے جو ایکسپیرینس تھا, یعنی اس کا جو ٹرانسلیشن تھا چائے کا, وہ فرق تھا. اب آپ اٹھے ترکی چلے گئے, ترکی میں جا کے بیٹھے, آپ نے جا کے چائے آرڈر کری, ہاں بھائی چائے لے آؤ. تو بھائی آپ جا کے آرڈر لے کر آئے تو وہ آ گیا, پہلے تو 300 روپے کی چائے کا بل آ گیا, اس میں دودھ بھی نہیں ہے. اب آپ اسے لڑنے بیٹھ گئے, یہ کیسی چائے ہے بھائی, اس میں تو دودھ ہی نہیں ہے اور اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے باقاعدہ پتی کی, اور میں پیوں گا تو مجھے تو 4 دن تک نیند نہیں آئے گی, اتنی کڑک چائے, اف یہ کیسی چائے ہے. پھر آپ نے عادت ڈالی, اب آپ اٹھ کے چلے گئے رشیا گئے, وہاں پھر آپ نے چائے آرڈر کری, چائے آئی تو اس کے اندر تو رنگ ہی نہیں ہے تو وہ لال رنگ کی, لیکن اس کے اندر تو بالکل ذائقہ ہی نہیں ہے, نہ چینی ہے, یہ تو عجیب و غریب قسم کی چائے ہے, اور گلاب کی پھول کی پتیاں رکھی ہوئی ہیں ساتھ میں اس نے. آپ نے سر پکڑ لیا, یہ کیسی چائے ہے. تو کیا ہوا کہ ایک ہی لفظ کے مختلف جگہوں پر مختلف معنی ہیں اور مختلف ویلیو ہے. ایک آدمی کہتا ہے چائے تیز ہونی چاہیے, ایک آدمی کہتا ہے چائے میں دودھ نہیں ہونا چاہیے, ایک آدمی کہتا ہے چائے میں دودھ ہونا چاہیے, ایک آدمی کہتا ہے کہ چائے کے اندر جو ہے وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے اور اس میں سے پتوں کی چائے بنائی جاتی ہے, نارمل چائے نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں پی جاتی ہے. اب کیا سارے لوگ غلط ہیں؟ نہیں, سارے لوگ فرق ہیں. کوئی بھی آپ کے جیسا نہیں ہے. آپ جس کلچر میں پروان چڑھتے ہیں, جس کلچر میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اسی کلچر کا رنگ ڈھنگ آپ کے اندر سما جاتا ہے اور آپ اسی چیز کو ویلیو دیتے ہیں, اور وہ آپ کا ویلیو سسٹم ہوتا ہے جو ڈکٹیٹ کرتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں, سچ کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. تو ہم کراچی میں اگر چائے والے ہیں اور چائے والے کے پاس جائیں گے تو ہماری چائے ہوگی کڑکدار, سخت وزن والی, بہت ساری چینی والی, اس کو اچھی چائے بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن کسی اور شہر میں چلے جائیں گے تو اسی چائے کا ڈیفینیشن فرق ہو جائے گا. کشمیر چلے جائیں گے تو چائے کا رنگ پنک ہو جاتا ہے, لگتا ہے روح افزا ڈال کے لے کر آ گئے. تو لیکن وہ کشمیری چائے ہے, فرق چائے ہے. اس ویلیو سسٹم کے فرق ہونے کی وجہ سے ہم کسی سے بجائے اس کے کہ اس کو بات سمجھائیں یا اس کی بات سمجھیں, لڑنے بیٹھ جاتے ہیں. ابے یہ کیسی چائے لے کر آ گئے, اتنی خراب چائے تھوڑی ہوتی ہے, اتنی میٹھی ہوتی ہے, اتنی پھیکی ہوتی ہے, ایسی کالی ہوتی ہے, ایسی پیلی ہوتی ہے. لڑائی شروع کر دیتے ہیں. لڑتے کیوں کہ میرا ویلیو سسٹم اور آپ کا ویلیو سسٹم فرق ہے. دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, دونوں کو ان کے اماں ابا نے, ان کے معاشرے نے صحیح باتیں بتائی تھیں, لیکن دونوں نے ویلیو الگ چیز کو دیتے ہیں. اسی طرح سے انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں کے لیے زندہ رہتا ہے. کسی کو لگتا ہے کہ میں پیسے ہوں گے تو میں سکسیزفل ہوں گا, میں پیسے کو ویلیو دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس محبت ہوگی بہت زیادہ تو میں ویلیوبل ہوں گا. کوئی کہتا ہے مجھے بہت سارے لوگ چاہتے ہوں گے,
میں بہت فیمس ہوں گا، بہت میری تعریف ہوتی ہوں گی، میرے پاس بہت سارے لائکس آتے ہوں گے تو اس کو ویلیو دیتا ہوگا. کوئی کہتا ہوگا کہ جی میرے والدین مجھ سے خوش ہیں تو وہ ویلیو دیتا ہوگا. کوئی کہتا ہوگا کہ جی میں بم مار کے مر جاتا ہوں اپنے آپ کو، جنت میں چلے جاؤں گا، اس چیز کو ویلیو دیتا ہوگا. ہر آدمی کی ویلیو سسٹم فرق ہو گئی بیسڈ آن کس بات کی وجہ سے کہ اس کو لوگوں نے کیا سکھایا، کیا سمجھایا، کیا بتایا. اور وہ جب سنتا رہتا ہے تو وہ وہی چیز کو صحیح سمجھنے لگتا ہے. جیسے کہ میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، میں آپ سے جاپنیز میں بات کروں گا تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اگر میں جاپان میں پیدا ہویا ہوتا، جاپانیوں کے ساتھ بڑا ہوا ہوتا، تو میں آج آپ سے اردو میں بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے کسی نے اردو زبان نہیں سکھائی تھی. تو کیا میں غلط ہوا یا وہ غلط ہوئے؟ دونوں فرق ہو گئے. دونوں غلط نہیں ہیں، دونوں کا ویلیو سسٹم بالکل فرق ہے. دفتروں کے اندر لڑائی ہوتی ہے، کمپنیز کے اندر آپس میں لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے کہ جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی یہ ادارہ اس چیز کو ویلیو دیتا ہے اور یہ ادارہ اس چیز کو نہیں ویلیو دیتا. تو اس ویلیو سسٹم کے الگ ہونے کی وجہ سے، فرق ہونے کی وجہ سے، اور ویلیو سسٹم لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ وہی کام کرے گا جو گھر سے سیکھ کر آتا ہے، اور پھر وہ وہاں پہ کام کرتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے. دو لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے، ان کی اماں کچھ سوچ رہی ہوتی ہیں، ان کی اماں کچھ سوچ رہی ہوتی ہیں، آپس میں بات نہیں ہوتی، لڑائی ہونے شروع ہو جاتی ہے. کسی کو لیے گھر بڑا ویلیویبل ہے، کسی کے لیے گھر چھوٹا ویلیویبل ہے، کسی کے لیے گاڑیاں ویلیویبل ہیں، کسی کے لیے گاڑیاں نہ ہونا ویلیویبل ہیں. تو اگین یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کیسی بات کو سمجھتے ہیں، اور کس وجہ، اسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے. اب لڑائیوں کو ٹھیک کیسے کریں؟ تو لڑائیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ آگے والے کی ویلیو کیا ہے. آگے والا جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کس چیز کو اچھا سمجھتا ہے. کیا وہ $1 گھنٹے کو اچھا سمجھتا ہے یا وہ $1000 گھنٹے کو اچھا سمجھتا ہے؟ کیا وہ گاڑیاں رکھنا اچھا سمجھتا ہے، کیا وہ گاڑیاں نہیں رکھنا اچھا سمجھتا ہے؟ ڈنمارک کے اندر میں گیا تو میرے ساتھ کراچی کے میئر بھی تھے. ڈنمارک کے میئر نے اور ان کی ٹیم نے مجھے بلایا، میئر صاحب کو بلایا کہ آ جائیں، ہم پورے کراچی میں سائیکل ٹریک بنوا دیتے ہیں. میئر کراچی نہیں گئے، ان کے لیے سائیکل چلانے کی ویلیو نہیں تھی. ڈنمارک کے اندر سب لوگ سائیکل چلاتے ہیں. اماں سائیکل پہ بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے، ابا سائیکل پہ دفتر جا رہے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب سائیکل پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں ویلیو سائیکل کی زیادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں گاڑی چلانا خراب بات ہے، گاڑیاں نہیں رکھتے. جس کے پاس بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہماری طرف کیا ہوتا ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کی تو ہاں کیا بات ہے بھائی، بڑا زبردست آدمی ہے. تو انسان کی ویلیو فرق ہو گئی. تو اب بات، مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے ویلیو سسٹم کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے. ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے جس کو گاڑیاں رکھنا پسند نہ ہو؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دنیا کے لوگ کیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، میرے جیسے ہیں، ہمارے محلے کے جیسے ہیں، ہمارے شہر کے جیسے ہیں، ہمارے ملک کے جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے. انسان دنیا میں 8 بلین ہے. پاکستان میں اس میں سے صرف 250 ملین رہتے ہیں. کیلکولیٹر نکال کے چیک کریں تو 2.7% بنتا ہے. 97% پاکستان سے لوگ باہر رہتے ہیں. تو آپ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو خراب بنایا، 97% دنیا خراب بنائی ہے، 2.37% اچھی بنائی ہے. اور وہ آپ سے کیا اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ جی میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو محبت صرف پاکستانیوں کے لیے تھی اور باقی نفرت صرف جو ہے پاکستان سے باہر والوں کے لیے تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایسا تو خدا نہیں ہو سکتا جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا اور دوسروں کے ساتھ ظالم ہو. پھر اسی طرح سے ہم کہتے ہیں یہ اینیمی کنٹری ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں. بھائی مجھے بتاؤ، جو جس ملک میں پیدا ہو گیا، اگر میں پاکستان میں پیدا ہو گیا اور اردو بولتا ہوں، کوئی جاپان میں پیدا ہو گیا اور جاپنیز بولتا ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ کیا آپ سے پیدا ہونے سے پہلے اللہ میں نے سائن کروایا تھا کہ آپ اس ملک میں پیدا ہونا چاہتے ہیں، آپ کا سائز یہ ہوگا، آپ موٹے ہوں گے، پتلے ہوں گے، آپ لڑکا ہوں گے، لڑکی ہوں گے؟ پوچھا تھا آپ سے؟ مجھ سے تو نہیں، مجھے تو نہیں یاد پوچھا تھا. تو اگر پوچھا تھا تو بھائی ساتھ میں کانٹریکٹ بھی بھیجنا تھا نا کہ بھائی آپ نے یہ سب چیزیں بھیجی ہیں، اب آپ لڑ کیوں رہے اس بات کے اوپر؟ تو کیونکہ ہمیں اپنی مرضی سے تو نہیں بھیجا، جس مقام پہ بھیجا، جس جگہ پہ بھیجا، اور ہمارے پاس ایسے سرکمسٹانسز بھی سب کے پاس نہیں ہوتے. تو اب ہم ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جب ہمارے پاس چیٹ GPT ہے، ہمارے پاس گوگل ہے، تو ہم نے اب ویلیو سسٹم کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو اب آپ چیٹ GPT سے کسی سے بات کرنے سے پہلے آپ کو ویلیو سسٹم چیک کرنا چاہیے کہ پاکستانی لوگ اور انڈین لوگوں میں کیا کیا فرق ہے، اسرائیلی لوگ اور فلسطینی لوگوں میں کیا کیا فرق ہے، وہ بم اس کے اوپر کیوں مار رہے ہیں، وہ اس کے لیے جنگ کے لیے کیوں تیار بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے. پھر اس کے اندر وہ بتائے گا یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. پھر اس سے پوچھیں
یہ فرق کیوں ہے، وہ بتائے گا آپ کو یہ فرق اس لیے ہے، یہ فرق اس لیے ہے، یہ فرق اس لیے ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ کبھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرین کی جو پٹری ہے وہ جتنی چوڑی ہے اتنی چوڑی کیوں ہوتی ہے؟ پتہ ہے؟ میجورٹی لوگوں کو نہیں پتہ۔ اس لیے ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے جب رومن امپائر تھا، اور رومن امپائر جو تھے اس کے آگے 2 گھوڑے ہوتے تھے، تو 2 گھوڑے باندھنے کے لیے جتنا بڑا ان کو چیریٹ چاہیے ہوتا تھا اس سائز کی ریل گاڑی بن گئی۔ آج تک 4000 سال سے کسی نے اس کو ری انجینئر نہیں کیا۔ پہلے چیریٹ کے لیے جتنے بڑے روڈ چاہیے تھے انہوں نے اتنے ہی بڑی ٹریک بنانا شروع کر دیے۔ پھر آہستہ آہستہ چیریٹ کے بعد ڈفرینٹ ٹیکنالوجی آتی گئیں، لیکن اتنے ہی بڑے ٹریک بنتے چلے گئے جتنے بڑے چیریٹ کے لیے ہوتے تھے۔ چیریٹ ہوتا ہے وہ جیسے گدھا گاڑی ہوتی ہے نا، گھوڑا گاڑی، اس طرح کا۔ تو آج تک کسی نے اس کو ری انجینئر نہیں کیا۔ جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، پتہ چلا کہ بھائی یہ ٹریک اتنا بڑا کیوں ہے، اس سے زیادہ 2 فٹ ادھر کیوں یا 2 فٹ چھوٹا کیوں نہیں ہے، تو وہ اس لیے تھا۔ تو جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں انسانوں کے، چلتے ہوئے آتے ہیں، اس پہ نہ میرا کنٹرول ہے نہ آپ کا کنٹرول ہے۔ اس کے اوپر جنگ کر دینا، اس کے اوپر لڑائی کر دینا، اس کے اوپر آرگیومنٹ کر دینا، اور اس کو آگے سے الزام لگا دینا کہ تم غلط ہو، یہ میرے نزدیک یہی غلط ہے۔ کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ذہنی مریض ہو سکتا ہے اس کے اماں ابا نے اس کی بچپن میں پٹائی کر کے سمجھایا ہو کہ نہیں یہ ویلیو ہے، یہ ویلیوبل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم مسلمان ہیں تو زیادہ تر مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہودی نصرانی غلط ہوتے ہیں، ہندو غلط ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کو یہ بات بولتا ہے کہ وہ غلط ہیں، تو ان سے یہ بات پوچھیں ضرور کہ ان کو اللہ میں نے ہدایت کیوں نہیں دی، ان تک آواز کیوں نہیں پہنچائی۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کو غلط بولیں، ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور ان تک اپنی آواز پہنچانی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اور وہ میں تم سے بات نہیں کر رہا، تو جب بات ہی نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ بات کی جائے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو ایگو ہے، ہمارا جو پرانا برین ہے، وہ ہمیں کہتا ہے نہیں اس سے بات نہیں کرنی، یہ خراب آدمی ہے، اس سے دور رہو، یہ خراب آدمی۔ یہ بھی سکھایا گیا نا بچپن سے، یہ خراب ہے، خراب ہے، خراب ہے۔ آپ کو کبھی کسی نے سانپ نے کاٹا ہے؟ آپ کے کسی جاننے والے کو سانپ نے کاٹا ہے؟ آپ کے کسی جاننے والے کے جاننے والے کو کسی سانپ نے کاٹا ہے؟ میجورٹی سے جب میں سوال کرتا ہوں کہتے ہیں نہیں، لیکن اتنا ڈرتے ہیں سانپ سے جیسے پتہ نہیں کوئی جن بابا نکل کے آ گئے۔ گھر میں چھری موجود ہے، اس سے انسان مر سکتا ہے ہر روز، اس سے نہیں ڈرتے۔ لیکن جو سانپ دیکھا نہیں ہے، جس کے بارے میں اتنی ڈر بیٹھے ہیں کہ وہ سانپ کے قریب بھی نہیں جاتے، چیخیں مارنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ڈر ہے جو انسان کے اندر بٹھایا جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ ویلیو سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر جو ڈیپسٹ ایریا ہوتا ہے اس کے اندر جا کے گھس جاتا ہے، عادتیں بن جاتی ہیں، جھٹ کر کے ہم ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ خاص شکل کو دیکھ کے گندا سمجھتے ہیں، خاص قسم کے کپڑوں کو گندا سمجھتے ہیں، خاص قسم کے لوگوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ یہ سب ہماری سافٹ ویئر کی پروگرامنگ ہے، اور اس پروگرامنگ کو ان لرن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ مشکل سے یہ نکلا جاتا ہے۔ اور اسی کے اوپر کام کرنا جو ہے وہی آج کے حساب سے انسانوں کو میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہے، کہ اب ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، اور ایک دم سے کوئی عجیب سا کھانا آ جاتا ہے۔ کوئی آدمی چوہے کھا رہا ہے، کوئی آدمی مرغی انڈے کھا رہا ہے، کوئی آدمی کیا نام ہے گائے کھا رہا ہے، کوئی آدمی سور کھا رہا ہے، کوئی آدمی سانپ کھا رہا ہے۔ تو آپ یہ کیا ہوا، رائٹ؟ جھٹکا لگتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں ملیشیا میں ایک صاحب کے مجھ سے ملنے آئے تو کہتے ہیں میں اس گلی سے نہیں گزرتا کیونکہ اس گلی میں ایک ریسٹورینٹ ہے، وہ شراب بیچتا ہے، بیئر بیچتا ہے۔ تو ملیشیا ایک حلال کنٹری ہے، مسلمان کنٹری ہے، وہاں بھی بیچے جاتے ہیں۔ تو لیکن بجائے اس کے کہ ہم جائیں اور ان کو دعوت دیں کہ آپ یہ کیوں پی رہے ہیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس گلی سے ہی نہیں گزرنا۔ تو ہم نے اپنے پروٹیکشن کے لیے یہ سسٹمز بنائے تھے پاسٹ میں کہ ہم نے اس گلی سے ہی نہیں گزرنا ہے جہاں پر خراب لوگ رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنے آپ کو طاقتور اگر بنا لیں، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، آپ بڑے آرام سے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی پوچھ سکتے ہیں، اس کی اپنی آئیڈیالوجی بتا سکتے ہیں۔ لیکن بتانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پوچھنا ہے۔ پہلے 3 دفعہ سنیں گے، پھر ایک جملہ بولیں گے، پھر 3 دفعہ سنیں گے، پھر ایک جملہ بولیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آگے والے کا سٹاک پہلے ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ کی ویلیو سسٹم کو سننے کے لیے تیار ہوگا کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ اگین اچھے کی ڈیفینیشن یہ والی ہر جگہ یونیورسل ہے کہ کسی کی بات سنیں۔ تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ اچھا کس کو کہتے ہیں۔ کچھ یونیورسل ویلیوز جو مجھے معلوم ہے بتا دیتا ہوں۔ مسکرانا، جرنلی دنیا میں مسکرانا اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کسی لڑکی کو کوئی لڑکا دیکھ لے مسکرا لے تو وہ برا سمجھا جاتا ہے،
یہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے فلرٹنگ کر رہا ہے، حالانکہ صرف مسکرا رہا ہے۔ سلام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس کو انجانے اور جاننے والے کو سلام کرو۔ پاکستان میں اگر آپ انجانے کو سلام کر دیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میں اس کو کہاں ملا تھا پہلے۔ تو یہ ہماری ویلیو سسٹم میں کچھ خرابیاں ہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ مسکرانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے فلرٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو پیس کا میسج دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زبان وہ نہیں بولتا، ہو سکتا ہے وہ جاپنیز ہو، آپ چائنیز ہو سکتا ہے آپ پاکستانی ہو اور وہ جاپنیز ہو، کیسے زبان سمجھیں گے؟ ہینڈ شیک یونیورسل ہے کہ جی پیس کا پیغام دیتا ہے۔ ہینڈ شیک کہاں سے آیا؟ پرانے زمانے میں لوگ ویپن لے کے زہر لگا کے مار دیتے تھے اور چھپا کے رکھتے تھے خنجر ونجر، اس لیے آتے تھے ہاتھ آگے لاؤ، دکھاؤ کہ ہاتھ تمہارے ہاتھ میں کوئی ویپن تو نہیں ہے، تو اس لیے ہاتھ میں لانا شروع کیا گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے، اسی طرح یہ پیس کا پیغام ہے۔ یہ کوئی ہندو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو ہاتھ دکھا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی ویپن نہیں ہے، کوئی میں آپ کو مارنے کے لیے پستول نہیں ہے، چاقو نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کو بھی کر دیا کہ نہیں یہ تو ہندوؤں کا نشان ہے۔ نہیں بھائی، یہ امن کے لیے اس طرح ہم سلام علیکم کرتے ہیں یا اس طرح سلام علیکم کرتے ہیں، اس طرح سے ایک ہندو جو ہے ان کی زبان کے اندر، ہم سنسکرت کے اندر نمستے بولتے ہیں۔ نمستے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمستے کا مطلب ہے میری روح آپ کے اندر موجود روح کو سلام کرتی ہے، یہ نمستے کا مطلب ہے۔ اسی طرح سے ہم عربی میں بولتے ہیں السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ تو آپ کے اوپر کیا؟ آپ کی روح ہے، جسم تو کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم آپ کی روح کو بھی سلامتی دے رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے ذریعے۔ بہرحال یہ جو ٹاپک ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ ہم لڑتے کیوں ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ ہم سب لڑتے ہیں، اور لڑنا پہلے زمانے میں ضروری ہوتا تھا، کیونکہ کوئی پولیس والے نہیں تھے، کوئی میئر نہیں تھا، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی کہ کوئی آپ کو، کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی کہ وہ آپ کی بات مانے۔ اب آپ ایک انڈیویجول سٹیزن ہیں جس کی بہت سارے رائٹس ہیں۔ پہلے تو رائٹس نہیں ہوتے تھے، جس کا دل چاہے جو بادشاہ سلامت ہیں وہ کہیں اس کو پھڑکا دو بھائی، وہ پھڑک جاتا تھا۔ تو اب تو ایسے بادشاہ سلامت نہیں کہہ سکتا، آج کے دور میں تو نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے وقت چینج ہو گیا ہے، زمانہ چینج ہو گیا ہے، انسانیت کے پاس بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے کہ وہ مل کے جل کے رہ سکتے ہیں بغیر مار دھاڑ کے، پٹائی کے، گفتگو کے ذریعے۔ میں حال ہی میں ناروے میں تھا، تو میرا ایک دوست تھا، کہتا تم مجھ سے کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم ناراض ہو جاؤ گے۔ کہتا ہے مجھے غصہ نہیں ہوتا، ہمارے شہر میں آپ بول سکتے ہیں، کوئی آپ کو مارنے نہیں آتا، آپ کو جو دل کرے آپ بول سکتے ہیں، مار نہیں سکتے۔ تو ہمارے یہاں تو پہلے پٹک پھٹ پھٹ دو تھپڑ لگاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے۔ تو یہ کلچرل ایولیوشن ہونے کی ضرورت ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں، کہ ہم گفتگو کرنا شروع کریں، اس گفتگو کے نتیجے میں ہمارے ویلیو سسٹم الائنڈ ہو جائیں گے۔ الائن کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے گھر میں چھری ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس چھری کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ چھری کو ویپن کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نا، لیکن ہمیں ٹریننگ ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چھری کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ ہر گھر میں چھری ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پاس زبان ہے، چھری سے زیادہ تیز ہے، اس کو استعمال کرنا سیکھا نہیں ہے ہم نے، تو اس کو سیکھنا ہے کہ دوسرے آدمی کو تکلیف نہ ہو اس سے۔ کان ہے، دوسرے آدمی کو تکلیف نہ ہو، آنکھیں ہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہاتھ ہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ویلیو سسٹمز فرق ہیں، غلط اور صحیح نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی ویلیو سسٹم غلط لگے اس کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں، کمپیئر کریں، سیکھیں، سمجھیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایسے کیوں ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر انفارمیشن آ جائے گی، معلومات آ جائے گی، تو آپ کا غصہ جو ہے، جو پروگرامڈ ہے پرانا سافٹ ویئر، وہ تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ آپ کو غصہ کم آئے گا اس بات کے اوپر کہ وہ آگے والا ایسے کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ مجھے بھی بہت سال لگے سمجھنے میں، اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ نہیں سمجھ میں آئے تو 5-6 دفعہ سنیں، بہت بورنگ لیکچر ہے، بار بار سننے کے لیے ایسا نہ ہو سو جائیں، تو تھوڑے دن کے بعد سن لیا کریں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایسے کیوں ہے، اور اس سے غصہ آپ کا کم ہو جاتا ہے، لڑنا کم ہو جاتے ہیں ہم انسان، اگر دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ انسانوں کو یہ باتیں جلدی سمجھ میں آ جائیں، تو وہ بم مارنے کے بجائے لوگوں کو وہ دوسرے طریقے سے سلیوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ہاں بھائی، تو کیا سمجھا کیا؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن کو آپ غلط سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمان کہتا ہے، آپ نے آج سے یہ بولنا ہے منہ سے کہ ہندو لوگ صحیح ہوتے ہیں۔ یہ بہت مشکل جملہ ہو گیا نا، یہودی صحیح ہوتے ہیں، نصرانی صحیح ہوتے ہیں۔ جو کچھ ان کو پتہ ہے
اس حساب سے وہ صحیح ہے. اب ان کو ایک بات پتہ ہی نہیں ہے اور اس کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ صحیح آپ کے حساب سے تو صحیح نہیں ہوں گے، لیکن اپنے حساب سے وہ صحیح ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے میں آپ کو کہوں کہ آپ ہندو ہو جائیں، آپ مسلمان ہیں تو آپ ہندو ہو جائیں، میرے کہنے سے تو نہیں ہو سکتے، بلکہ ہو ہی نہیں سکتے. اتنے انگرینڈ ہے نا اندر، آپ کی ویلیوز انگرینڈ ہیں. آپ کی داڑھی ہے، میں کہوں داڑھی کاٹ دیں، یا آپ کی داڑھی نہیں ہے، میں کہوں داڑھی رکھ لیں، آپ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے میں جو کر رہا ہوں. تو وہ صحیح کو دوسرا بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے. ایک آدمی، ایک عورت ہے وہ بہت زیادہ کپڑے پہنتی ہے، اور ایک عورت وہ کپڑے نہیں پہنتی. ہم کو دونوں صورتوں میں ایکسٹریمزم نظر آتا ہے. تو اکنالج کرنا، بات کرنا، سمجھنا کیوں، کیا، کیسے، یہ سپر پاور ہے آج کے زمانے کی. تو آپ نے سوال زیادہ کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، اور فالتو کام ساتھ مل کے کرنے ہیں. اگر خاص طور پہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، تو ان کے ساتھ کھانا کھانے جائیں، ان کے ساتھ چائے پینے جائیں، ان کو اپنے گھر پہ بلائیں، ان کے گھر جائیں. تو وہ آپ ان سے فالتو باتیں کرتے ہیں. فالتو باتیں جب آپ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے. فالتو باتیں اسمال ٹاک کہتے ہیں ان کو میرے نزدیک. ویسے تو فالتو نہیں ہے، لیکن مجھے فالتو لگتی ہیں اس لیے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی. تو لیکن اگین خراب نہیں ہے. مثال کے طور پہ کرکٹ کی باتیں لوگوں کو فالتو نہیں لگتی، مجھے تو بہت فالتو لگتی ہیں، لیکن سارا پاکستان کی چھٹی ہو جاتی ہے کرکٹ والے دن. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط ہیں، بھئی آپ بھی صحیح ہیں. تو ایسی باتیں کرنی ہیں جو کہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہوں لوگوں کو، جیسے کلائمیٹ، اسپورٹس. پالیٹکس کی اور ریلیجن کی بات نہ کریں، کیونکہ پالیٹکس میں اور ریلیجن ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، بہت انگرینڈ ہوتا ہے وہ ہمارے اندر. تو کھانے، ان کے اوپر باتیں کر لیں. اگر ایک آدمی آپ کے گھر کا کھانا کھاتا ہے اور آپ ان کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں تو اس سے ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں مرچیں کم ہوتی ہوں، دوسرے گھر میں مرچیں زیادہ ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سبزی زیادہ پکتی ہو، دوسرے کے گھر میں سبزی نہیں پکتی ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوشل ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. اور جب ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، اکنالجمنٹ آتی ہے، محبت آتی ہے، تو انسان آگے والا ایک حصہ اپنے دماغ کا کھولتا ہے اور وہ الاؤ کرتا ہے کہ نئی چیز سیکھ سکے. نہیں تو آپ کسی سے نئی چیز نہیں سیکھ سکتے. تو اگر آپ کو کسی سے لڑائی ہے نا، تو سب سے اچھا ہے کہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو کھانے بلا لیں یا اس کے ساتھ کھانے میں چلے جائیں. 5-6 دفعہ کھانا کھائیں، صرف کھانا کھائیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آہستہ آہستہ لڑائی کم ہو جاتی ہے.